नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत अल-बकरा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 191 से लेके 193 तक पहले तफसीर करेंगे, फिर बाद में लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इंशाअल्लाह ताला। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामि हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकूनद दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। फरमाया, और उन्हें कत्ल करो जहाँ उन्हें पाओ और उन्हें वहाँ से निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। क्यों कत्ल करना है, क्यों उन्हें वहाँ से निकालना है? क्योंकि फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। ये उनके बारे में आयत है जो कि मक्का में थे और फितना फैलाते थे, इस्लाम से मना करते थे, इस्लाम में आने से रोकते थे, इस्लाम के दुश्मन थे। और कब ऐसा करना है? जबकि वो आपसे जंग करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफारे कुरैश के बारे में फरमाया है कि जो लोग तुमसे जंग करे उन्हें जहाँ पाओ कत्ल करो, और जिस शहर से उन्होंने तुम्हें निकाला है तुम भी उन्हें निकालो, इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया था, ज्यादती की थी, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया था, वतन से निकाला, मालो जायदाद पर कब्जा किया, तुम्हें आजमाइशों में मुब्तला किया और तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देना चाहा। ये इस तरह के जुराइम कत्ल से कहीं बढ़कर हैं, बल्कि उन्हें कत्ल ही कर दो, उनका खात्मा ही कर दो, इसलिए कि काफिरों को ऐसा ही बदला मिलना चाहिए। और अगर वो किताल से बाज रहें तो तुम भी रुक जाओ, फिर आप लोग किताल ना करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो गफूर रहीम है, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो यहाँ पे वजाहत करना बहुत ही जरूरी है कि किताल किन से करना है, कत्ल किन को करना है। जो आपसे जंग में पहल करे आप उनसे जंग करें, जो आपसे जंग में पहल करें, आप लोगों को कत्ल करें, फितना फैलाएं, तब उनको कहीं जाकर आपने कत्ल करना है। ये या तो जंग में जायज है या फिर ये हुकूमत का काम है, आम इंसान का ये काम नहीं है। अगर कोई आम इंसान इस तरह नॉन मुस्लिम को या फिर कफार को कत्ल करेगा तो फितना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जंग और जिदाल हो जाएगा, इधर से उधर से हर तरफ से कत्ल गारत हो जाएंगे। इसलिए यह हक आम इंसान को नहीं, अवाम को मतलब नहीं है। तो सुलह हदैबिया का तो आप सबको पता ही होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ तैयारी करके आए थे उम्रा के लिए, तो उन्होंने वापस कर दिया था, वहाँ से निकाल दिया था। आखिरकार बड़ी बहस के बाद, गुफ्तगू के बाद माहिदा तय हुआ था, जो कि यहाँ पे तफसीलन बताया गया, तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो वादे के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ फिर दोबारा उसी मकसद के साथ तशरीफ लेके गए, लेकिन आपके साथी मुसलमानों को ये अंदेशा हुआ कि शायद मुशरिकीन अपना वादा यानी कि मुआहिदा पूरा ना करें और आमादा मुकाबला और मुकातला ना हो जाएं। तो ऐसी हालत में ना तो सकूत मुसलहत है, और अगर मुकाबला किया जाए तो जिलकादा में किताल लाजिम है, और जिलकादा का महीना हुर्मत का महीना है, जो कि 4 महीने हुर्मत के हैं, उनमें से एक जिलकादा भी हुर्मत का महीना है। यानी जो 4 महीने हैं, मसलन जिलकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम और रजब, इन महीनों में किताल नहीं किया जाता, यानी जंग नहीं की जाती, लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुर्मत के महीने हैं। तो इसी तरद्दुद की वजह से मुसलमान परेशान थे कि अगर उन्होंने जंग की शुरुआत की तो फिर क्या किया जाएगा, या उन्होंने रोक दिया तो फिर क्या करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई कि अगर वो तुमसे जंग करें तो तुम भी उनसे जंग करो, फिर इजाजत है जंग करने की। और किताल करने से यानी जंग करने से एक और हुक्म भी दिया, और वो ये कि
مسجد حرام کے پاس جنگ و جدل نہیں کرنا، کیونکہ یہ حرم یعنی مکہ اور اس کا ارد گرد جو ہے وہ ایک واجب الاحترام جگہ ہے، اور اس میں قتال کرنا اس کے احترام کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب یعنی جو کہ اس کا ارد گرد ہے وہ بھی حرم ہی کہلاتا ہے، جیسے کہ اس کا صحن لگا لیں، وہاں پر بھی قتال منع ہے، لیکن کب تک منع ہے؟ جب تک کہ وہ پہل نہ کرے۔ اگر وہ وہاں پہ قتال کرنا شروع کر دیں تو پھر اجازت ہے کہ تم بھی ان کو مارو دھاڑو۔ ایسے کافروں کو جو حرم شریف میں لڑنے لگے، ایسی ہی ان کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے بے ادبی کی ہے۔ تو حالانکہ صحابہ کرام کے دل میں ڈر تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات نہیں کیے۔ یہ ادب تھا، احترام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا، لیکن ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جیسے کہ پہلی آیت میں گزر چکا، ان سے کچھ نہیں کہا جائے گا، نہ ان کو قتل کیا جائے گا، نہ انہیں پریشان کیا جائے گا، نہ انہیں تنگ کیا جائے گا، کیونکہ آیات میں حکم صرف ان لوگوں کے لیے قتال کرنے کا ہے جو آپ سے قتال کریں، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، وہ اسلام کے ظاہری طور پر دشمن نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آپ سے قتال کر رہے ہیں، یعنی نہ ہی وہ آپ سے جنگ کر رہے ہیں، تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہی دن فتح مکہ کا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ اور سرزمین عرب میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو مشرکین کو 4 ماہ تک مکہ اور سرزمین عرب میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس مدت کے اندر اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مدت کے گزر جانے کے بعد انہیں اس سرزمین سے نکالنے اور ان سے قتال کا حکم دیا گیا۔ انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں بھی ان کا تذکرہ تفصیلاً آئے گا۔ تو پھر یہود کو بھی پہلے مدینہ سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین عرب سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ یعنی پہلے تو اسلام کے جو منکر تھے، کافر تھے، ان کا خاتمہ کیا، انہیں یا تو شہر سے باہر نکلنے کا حکم دیا، نہیں نکلتے تو ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، یا پھر اگر وہ ایمان لیتے ہیں تو پھر وہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ بالکل ہی وہاں پہ فتنہ کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے یہود کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ اب جو کوئی بھی جاتا ہے، مسلمان ہی صرف مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ حدود حرم کے وقت ہمارا پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے، چیک کرتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں، اگر مسلمان ہیں تو جا سکتے ہیں، نہیں مسلمان تو کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے، خوشی کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دل میں آتا ہے کہ جنت میں بھی ایسی ہوگا۔ اور جب روزے دار باب ریان سے داخل ہوں گے، ان کے داخلے کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا، صرف اور صرف وہاں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو ایسے ہی حدود حرم میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ وہاں پر بارڈر پہ جب دیکھا جاتا ہے، پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، یہ جا سکتے ہیں، تو اس وقت ہمارے خوشی کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ہی صرف یہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ کسی کو بھی وہاں پہ جانے کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے موقع ملے، اللہ کرے مجھے بھی ملے، تو ہمیں کیا وہاں پہ چاہیے کہ جب وہ ہمارا پاسپورٹ دیکھیں، ہمیں وہاں جانے کی اجازت دیں، کیونکہ وہاں اس وقت ہماری جو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے، چہرہ چمک جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شکرانے کا سجدہ ضرور ادا کر لیں۔ اور ایسے ہی جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس وقت اس سے بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ صرف ہمیں اجازت دی گئی ہے، کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو نہیں اجازت ملی، ہمیں جنت میں جانے کی اجازت ملی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں مکہ میں جانے کی اجازت ملی، ہمیں مدینہ میں جانے کی اجازت ملی۔ ہم پاک ہیں، ناپاک لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے، ایسے ہی جنت میں بھی ناپاک لوگ نہیں جا سکتے۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتی ہوں،
لیکن حدیث پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابو شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو بطور دلیل پیش کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت عطا فرما دی تھی مگر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی. یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی حرمت کے مہینوں میں قتال نہیں کرنا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے. تو ہمیشہ کے لیے یہ قانون بن گیا کہ وہاں پہ کسی سے بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. جو کوئی وہاں پہ ہے وہ امن میں ہے. تو وہاں پہ ضروری تاکید ہے کہ حجر اسود کو بھوسا لینے کے چکر میں کسی کو دھکا نہ دیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی جائے، کسی کو جھڑکا نہ جائے. اور چوری وغیرہ بھی وہاں پہ تو منع ہے ہی، لیکن عام زندگی میں بھی منع ہے، لیکن وہاں پہ تو بہت ہی کبیرہ گناہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں کام کیا جائے گا جو کہ شرع کے خلاف ہوگا. تو آیت نمبر 193 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے قتال کرو کہ فتنہ باقی ہی نہ رہے، بالکل فتنہ ختم ہو جائے. اسلام کے دشمنوں کے لیے حکم ہے، اسلام سے بغاوت کرنے والوں کے لیے حکم ہے کہ ان کو ختم کر دو اور اللہ کا دین رہ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فرمایا اس وقت تک جنگ جاری رکھیں جب تک کہ فتنہ فساد ختم نہ ہو جائے، کفر و شرک کا زور ٹوٹ نہ جائے، پوری طرح اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے اور کوئی قانون باقی نہ رہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا شہر فرمایا ہے. بیت اللہ تو امن والا ہے ہی، لیکن وہ شہر بھی امن والا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اور اسلام ہمیشہ کے لیے اسلامی قانون وہاں پہ یہی ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پہ زیادتی کرنا ظلم ہے. اور آخر میں ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ یہ دین وہاں تک ضرور بالضرور پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی مٹی اور گارے کے مکان کو نہ چھوڑے گا کہ اس میں دین کو داخل نہ کر دے، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ. اسلام اور اہل اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دے کر رہے گا اور کفر کو ذلیل الخوار کر کے رہے گا. یہ مسند احمد میں موجود ہے. مطلب یہ کہ پوری دنیا تک اسلام پہنچ چکا، کوئی مسلم ہے کوئی نان مسلم ہے، سب کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ یہ دور آ چکا ہے کہ ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا تک الحمدللہ اسلام پھیل چکا ہے. کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اسلام ہر ایک تک پہنچ چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا اسلام پر خاتمہ کرے. ایک آخری حدیث اور وہ بہت ہی چھوٹی سی ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت ہو جائے گی. ہر شہر میں کوئی نہ کوئی جماعت ایسی ہوتی ہے جو امر و نہی کا کام کرتی ہے، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا کام کرتی ہے. اور ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کو بدعت سے باہر نکالتے ہیں. موبائل وغیرہ سے پہلے لوگ بہت زیادہ بدعت میں تھے، اب بھی ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بہت کم ہو گئی ہیں کیونکہ لوگ دین سیکھ چکے ہیں، لوگوں کو صحیح طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ کیا بدعت ہے کیا نہیں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. آگے انشاءاللہ تعالی جنگ کرنے کی فضیلت کے بارے میں بھی آئے گا کہ جہاد کرنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر، اسلام کی محبت میں آ کر جو کوئی جنگ میں حصہ لیتا ہے ان کی تعریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف. وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم سب قتل کرو انہیں، حیثو جہاں بھی، ثَقِفْتُمُوهُمْ تم سب پاؤ ان کو، ثَقِفْتُمُو تم سب پاؤ ہم ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم سب نکال دو انہیں، من حیثو جہاں سے،
اخرجوکم ان سب نے نکالا تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ تقاتلوہم تم سب جنگ کرو ان سے، تو تم قاتلو جنگ کرو سب ہم ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ خود تم سے جنگ کریں، قتال کریں، فیہ اس میں، فإن پس اگر قاتلوہم وہ سب قتال کریں تم سے، جنگ کریں تم سے، فقتلوہم تو تم سب قتل کرو انہیں، کذالک اسی طرح جزاء سزا ہے الکافرین سب کافروں کی، فإن پس اگر انتہو وہ سب باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے، وقاتلوہم اور تم سب جنگ کرو ان سے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ لا تکون نہ باقی رہے فتنہ کوئی فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے، فإن پھر اگر انتہو وہ سب باز آ جائیں، فلا پس نہیں عدوان کوئی زیادتی، پھر کوئی زیادتی نہ کریں، اللہ مگر سوائے ان کے کہ علی الظالمین ظالموں پر زیادتی کرنی ہے، جو ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے قتال کا ارادہ کیا ہے ان کے اوپر تو ضرور زیادتی کریں، ان کے علاوہ دوسروں پر زیادتی نہ کریں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوٹ بک بنا لیں، اس کے اوپر مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیا کریں، جیسے کہ قاتلو کا مطلب ہے جنگ کرنا، یعنی قتال کرنا، اس کو قتال کرنا بھی کہتے ہیں، جنگ کرنا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں قتل ہوتا ہے، تو قاتلو مطلب قتال کرنا، چاہے جنگ کرنا لکھ لیں چاہے قتال کرنا لکھ لیں۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں سبیل اللہ کے اللہ کی راہ میں، تعتدو مطلب ہے زیادتی کرنا، حیثو کا مطلب ہے جہاں، اشدو کا مطلب ہے زیادہ سخت، یہ ہماری اردو زبان میں بھی ہوتا ہے نا کہ تشدد کیا، سختی کی، شروع میں الف آ گیا تو اشدو زیادہ سخت ہو گیا۔ انتہو کا مطلب ہے کہ باز آ جانا، یعنی نہ کرنا۔ عدوان کا مطلب ہے زیادتی کرنا، یعنی دشمنی کرنا، آپ کہتے ہیں نا اردو میں کہ کیا عداوت ہے تمہیں، کہ کیا دشمنی ہے تمہیں، عدوان زیادتی دشمنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔